रहीम। आज यहाँ इमरान खान साहब के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के आज मुकदमात की यहाँ 2-3 केसेस में समाप्त थी। एक तो आपने पहले देख ही लिया कि साइफर के केस में जो है जेल ट्रायल को एक डिवीज़न बेंच ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने उस कार्रवाई को जो है मुअत्तल कर दिया है, रोक दिया है कि जेल ट्रायल से माने कर दिया है। दूसरी आज पिटिशन्स जो आज 2 लगी हुई थी चीफ जस्टिस और जस्टिस जहांगीरी साहब की डिवीज़न बेंच में, वो एक थी जो अल-कादर ट्रस्ट के मुतालिक थी और दूसरी तोशा खाना के मुतालिक थी, जिस पर खान साहब कबल गिरफ़्तारी ज़मानत पर थे और जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया उस सज़ा की पादाश में तो वो अदम पैरवी में उनकी खारिज कर दी गई थी। और हमने ये नालिश कर रखी थी कि उस हुक्म को जो जिससे वो खारिज कर दी गई हैं क़िबल गिरफ़्तारी की ज़मानतें, वो कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि खान साहब आमदन जो है गैर हाज़िर नहीं हुए थे, बल्कि बवजह अटक जेल होना के वो उनके लिए मुमकिन ही ना था कि वो अदालत में हाज़िर आते। और अगर अदालत को हाज़िरी मकसूद थी तो अदालत ही उन्हें तलब कर सकती थी, और वो चूँकि सरकारी तहवील में थे वो हमारे लिए मुमकिन ना था उनको पेश करना। तो आज वो 3 तारीख़ें लेते रहे नैब के प्रोसिक्यूटर। एक गलत कानून जो 2001 में वक्ती तौर पे लिए नाफिज हुआ था और 8 माह सिर्फ चला था, 2002 में ख़त्म हो गया था वो कानून, लैप्स कर गया था, रिपील हो गया था। उसको लेकर वो जो है 3 तारीख़ें उन्होंने ली उन केसेस में, इनमें कि जी हम ये कानून पेश करते हैं। और वो कानून भी ऐसा था कि उसमें एक 20 दिन की म्याद दी गई थी, 10 दिन की म्याद दी गई थी, और वो कह रहे थे कि ये ज़ैदुल म्याद दायर की गई है। अगरचे वो कोई ऐसा एतराज़ नहीं था, लेकिन चूँकि प्रोसिक्यूटर नैब इस्तेमाल कर रहा था, लिहाजा ये डिवीज़न बेंच सरबराही चीफ जस्टिस की सरबराही में आज उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को बुलाया हुआ था। वो भी हमारे लॉ मिनिस्ट्री के जो है वो ड्राफ्ट्समैन आए हुए थे और उन्होंने आकर बयान दिया कि ये कंफर्म किया, तस्दीक की इस अमर की कि 2001 में आया था, 8 महीने के बाद वो 2002 में वो ख़त्म हो गया है, अब वो कानून का एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हमने यही पढ़ के सुनाया कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जब इसी 9 मई को खान साहब को अदालत आलिया के बायोमेट्रिक के कमरे से जब उन्हें 80 से 90 रेंजर्स ने यलगार मारकर गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर उन्हें गिरफ़्तार किया था, और जिसके शाखसाने में आज सारा ये जो है एक टर्मोइल आप देख रहे हैं इस मुल्क में तलातम फैला हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब टेक अप किया था तो अदालत आलिया के उस फैसले को जिसमें उन्होंने उनकी गिरफ़्तारी को कहा था कि जायज़ है, वो उसको कलअदम करार दिया था सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच में ने। और साथ ही उन्होंने उनको उसमें जब ये एतराज़ किया गया कि जनाब इसकी न सिर्फ गिरफ़्तारी डाल दी गई है बल्कि रिमांड भी 8 दिन का दे दिया गया है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने दे दिया गया है, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्लॉक रिवर्स की जाएगी और इसलिए उन्हें वो रिलीज़ कर दिया गया और वो जो गिरफ़्तारी थी और रिमांड था उसको कलअदम करार दे दिया गया उसे भी। तो ये वही केस था फिर अल-कादर ट्रस्ट का, जिसमें आज फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट की मुखलसी के बावजूद, हाई कोर्ट की जो है बावजूद जो है फिर नैब ने जो है गिरफ़्तारी डाल दी है, आज गिरफ़्तारी डाली है ताकि ये इनको माने किया जाए कि ये फ़ैसला करने से गुरेज़ां हो जाएं, क्योंकि कबल अज़ गिरफ़्तारी बकौल नैब के या प्रोसिक्यूटर के वो इन्फ्रैक्चुअस हो जाती है जब वो गिरफ़्तार हो जाए। तो हमने कहा कि जी ये तो अदालत के साथ भी सरीहन धोखा देने के मुतरादिफ है। ये अदालत की इससे ज़्यादा तज़हीक और तौहीन नहीं हो सकती है कि अदालत में झूठे बयान देकर 3 तारीख़ें 1 महीने में इन्होंने लीं और आज जाके गिरफ़्तारी डाल दी ताकि अदालत आलिया को माने किया जाए उसकी जो है फ़ैसला करने से और उसको सुनने से रोका जा सके। हाई कोर्ट ने छोड़ा, फिर भी गिरफ़्तार कर लिया, यहाँ पेंडिंग है। और यहाँ झूठ 3 दफ़ा बयान दिए कि हमने गिरफ़्तार नहीं किया,
اور ایک غلط قانون دے دیا جو قانون ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا تھا. اور آج آ کے جب لا منسٹری نے تصدیق کی تو سینئر پروسیکیوٹر صاحب خود تو تشریف نہیں لائے, اور جو ان کے ایسوسیٹ جو معاونین ان کے پروسیکیوٹر کے وکلاء تھے انہوں نے معذرتیں کی کہ جی معذرت سے یہ جو ہے غلطی ہو گئی ہے, اور پرانی کتاب پڑھ لی تھی. تو آج اس کے بعد جو ہے ابھی فیصلہ تو خیر محفوظ کیا ہے ہماری بحث کے بعد, لیکن ہم نے یہی کہا کہ جناب یہ اس طرح سے اگر آپ نے پروسیکیوٹرز کو اس طرح سے اگر آپ غلط بیانی سے اگر عدالتوں کو دھوکہ دینے سے اگر عدالتوں میں ایک شخص کی جو ہے آزادی کو سلب کرنے پر اس انداز سے جو ہے ان کا ایٹیٹیوڈ کی نظر اخفاء کیا گیا تو پھر اس ملک میں جو ہے لا قانونیت ہوگی. سو مہربانی کر کے اس پہ بھی عمل کیجیے گا اور ہماری ریسٹور کریں قبل از گرفتاری ضمانت ان کیسز میں, اور مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ فیصلہ جو ہے انشاءاللہ خان صاحب کے حق میں ہوگا. خود صاحب یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی یہ فیصلے آ رہے ہیں پارٹی فنڈنگ کیس سے لے کے توشہ خانہ اور اب سائفر, تو جو عدالتوں سے ہی فیصلے آ رہے ہیں پھر نیکسٹ اسٹیج پہ جا کے وہ ریورس بیک ہو جاتے ہیں, اس کے کانسیکوینسز تو آپ کے کلائنٹ کو بھگتنا پڑتے ہیں. تو یہ جو کمزور فیصلے عدالتوں سے آ رہے ہیں پھر ریجیکٹ بھی ہو رہے ہیں, اس پہ کوئی تبصرہ فرمائیں. دیکھیں ایک نئی جورسپروڈنس بن رہی ہے اس ملک میں جس کو آپ نواز شریف جورسپروڈنس کہہ سکتے ہیں, کہ نواز شریف صاحب تشریف لاتے ہیں تو نیب پروسیکیوٹر بغیر طلب کیے ہوئے پیش ہو جاتے ہیں, اور پھر اگر وہ نواز شریف صاحب کی عدم حاضری میں بغیر بائیو میٹرک کے ان کی پٹیشن سماعت ہو جاتی ہیں, پھر بائیو میٹرک کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں, ان کے جو ہے عملہ پہنچ جاتا ہے, بائیو میٹرک وہاں ہوتے ہیں, پھر اگلے دن کے لیے وہ فکس ہو جاتا ہے اور اگلے دن ان کو مل بھی جاتی ہے, ریلیف بھی مل جاتی ہے. پھر جو 4 سال کی مفروری ہے اور اس کے باوجود کہ خارج ہو چکی ہیں اپیلیں ان کی, وہ برآمد ہو جاتی ہیں اس لیے کہ نیب کو اعتراض ہی کوئی نہیں ہے. تو جبکہ خان صاحب کی جس طرح آپ نے کہا ہمیں 3-4 دفعہ جو ہے اعتراض غلط قانون پیش کیے جانے کے بعد اور نیب کے پروسیکیوٹرز غلط قانون پیش کرتے ہیں, اور اس کی پھر اگر انہیں مخلصی مل جاتی ہے, معافی مل جاتی ہے, تو پھر ایک ظاہر ہے کہ ڈسکرمنیٹری قانون ہے کہ نواز شریف کے لیے اور قانون ہے, عمران خان کے لیے اور قانون ہے. تو یہ امتیازی سلوک قانون میں آرٹیکل 25 میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بنیادی حقوق کے حوالہ سے. لیکن جیسا نظام چل رہا ہے ہم نے کوئی یہ 9 مئی والا تو حرکت نہیں کرنی ہے, پھر آپ سارے ہم لوگ کالا کوٹ پھر آپ کو کہیں اور ملے گا. تو اس لیے ہم تو باہر کے قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق جو ہے عدالتوں سے پھر بھی ہم یہی کہتے رہیں گے اور بار بار کہتے رہیں گے کہ خدا را عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, عوام آپ کے لیے ملتمس ہے, متمنی ہے, متجسس ہے, خدا را انصاف دیجیے گا. اور انصاف وہی ہے جو نہ صرف ہونا چاہیے, کرنا چاہیے, بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اسی لیے آج عدالت عالیہ نے جیل ٹرائل کو, کیونکہ جیل ٹرائل ایک سیکریٹو قسم کا ٹرائل ہوتا ہے جس میں عوام الناس کو رسائی نہیں ہوتی ہے, تو ایسے میں ایک سیکریٹو قسم کی انصاف کی کوئی گنجائش قانون میں ہمارے میں نہیں ہے, آئین میں نہیں ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو آج ہائی کورٹ سے ہمیں باہر کیفی ریلیف ملی ہے کہ اسے سٹے کر دیا گیا ہے, وگرنہ بلڈوز کر رہے تھے. 3 گواہ پہلے ہوئے تھے, 6 گواہ آج طلب کیے ہوئے تھے, پھر دلاور کی طرح جو پہلا جج ہے پھر اسی طرح ہمیں بلڈوز کر کے ہمیں یہی تھا کہ یہ فیصلہ کریں گے. تو باہر کیف ہمیں عدالتوں سے توقع ہے, سپیریئر کورٹ سے, ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, ہم بالکل ان سے نالش کرتے رہیں گے, اور ہم قانون پر یقین رکھتے ہیں, اور ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو, آئین کی بالادستی ہو, شفاف الیکشنز ہوں, اور عوام کو جو ہے خوشحالی ملے. اگر سر جیل ٹرائل جو ہے کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی کالعدم قرار دے دی جائے گی؟ دیکھیں وہ گرفتاری جو ہے ان کی ظاہر ہے اس کی تو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, وہ تو سپریم کورٹ سے ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ ان کو ضمانت مل جائے گی, مخلصی مل جائے گی. لیکن آج میں نے جو ہے ان کی کواشمنٹ بھی کر دی ہے اس کیس میں, سپریم کورٹ میں کر دی ہے, جو یہاں سے ہائی کورٹ سے تو یہ فیصلہ نہ ہو سکا, ہمارے خلاف ہوا تھا کہ یہ پہلے 249A میں یہ ٹرائل کورٹ میں جائیں. اور بھائی کون سی ٹرائل کورٹ, ہم تو حیران ہیں کہ اس ٹرائل کورٹ جہاں ہماری سنوائی تک نہیں ہوتی ہے,
جہاں ہماری ملاقاتیں ممکن نہیں ہیں، جہاں فرشتے بیٹھ کر ہمارے اوپر سر کے اوپر بیٹھتے ہیں، ہم تو کوئی بات خان صاحب کے ساتھ جو ہے کانفیڈینشیلٹی میں کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ اب وکیل کا اور ایک سائل کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہت ہی تقدس کا رشتہ ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کسی اور کا حق نہیں ہے سننے کا، کسی اور کا، نہ آئین نہ قانون کے تحت کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے کہ میری خان صاحب کے ساتھ کیا بات ہوئی یا خان صاحب نے مجھے کیا کہا ہے، کیونکہ یہ اتنا اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم بات بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ فرشتہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے، سر کے اوپر۔ بار بار کہتے ہیں بھائی جاؤ بگڈ ہے تمہارا کمرہ سارا بگڈ ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی وہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کان میں بات نہ کریں۔ تو ایسے میں کیا انصاف مل سکتا ہے؟ تو اوپن ٹرائل ہی میں جب عدالت میں آتے ہیں تو ہم جج صاحب کی مرضی کے ساتھ ان سے اجازت لے کر ہم اپنے سائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو اعتماد میں لیتے ہیں، وہ ہمیں اپنے جو ہے معاملات معروضات بتاتے ہیں، تو ہم اس سے ہی جو ہے بہتر انصاف کی راہوں کی طرف ہم کیس کو آگے چلا سکتے ہیں۔ سر بار بار جو سیکورٹی خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے، ایک شخص کو سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے تو ہم اپنا دفاع کر پائیں گے اگر کل کو کوئی جنگ ہو جاتی ہے؟ اللہ کرم کرے۔ دیکھیں اس وقت جو کچھ مسلم امہ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ ذرا غزہ میں دیکھ لیں، الامان قسم خدا کی رونا آتا ہے اور خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے۔ جو کچھ وہاں 16 لاکھ بے گناہ لوگوں کو جو ہے یا مار دیا گیا ہے ساؤتھ غزہ میں، نہ 16 لاکھ، یا ان کو بے گھر کر دیا گیا ہے، پش کر دیا گیا ہے۔ وہاں جو کچھ اس وقت ہو رہی ہے، 11,000 تو مار دیا ہے، 16 لاکھ کو ڈس لاج کر دیا ہے، ان کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، لٹرلی قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اور مسلم امہ پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک جو ہے ایک پیج پر آ کر وہ اس کا جو ہے تدارک نہیں کر پاتے ہیں۔ 56 ممالک ہیں اور پاکستان کی حکومت بھی بڑی معذرت انداز خان جو ہے انہوں نے موقف لیا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ چیئر ٹیکرز ہیں، وہ اپنی کرسی کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کیا پرواہ ہے؟ پاکستان کے عوام کی پرواہ نہیں ہے تو انہیں مسلم امہ کی کیا پرواہ ہوگی؟ اچھا کھوسا صاحب، اس وقت یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ الیکشن سے پہلے آپ بھی کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ یار دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو، دل جلانے کی باتیں کرتے ہو۔ ابھی تو ہم وکالت کر رہے ہیں اور ہم وکالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں۔ میں آئین کا وکیل ہوں، اس وقت میں رول آف لاء کا وکیل ہوں، میں جمہور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا وکیل ہوں، میں ریاست خدا داد پاکستان کی وکالت کر رہا ہوں، اس لیے مجھے